बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान के हवाले से ख़बरें कौमी मीडिया के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया भी सारा भरा हुआ। BLA का मंसूबा क्या था? बलोच लिब्रेशन आर्मी का क्या ऐसा प्लान था कि जिसने हेरोफ 2.0 जो है वो लॉन्च किया। हेरोफ 2 की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी नौबत क्यों आई? ज़ाहिर है कि ज़रूरत तो BLA को थी, लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? आज की वीडियो में इस मामले पे बात करेंगे और BLA के सरबराह बशीर ज़ेब कैसे बच निकले। ये जो वीडियो आई है, ये जो वीडियो वायरल हुई है, मोटरसाइकिल पर सवार वो फिर रहे हैं या कहीं हमला करने के लिए जा रहे हैं, बाकी साथी भी मोटरसाइकिल पे उसके सवार हैं और इस वीडियो ने ख़ासी एक तशवीश पैदा की है पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के अंदर भी और पूरी कौम के अंदर भी कि कैसे बलूचिस्तान के अंदर एक रियासत के अंदर रियासत का जो तासुर है ये उभर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का फ़र्क क्या है सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, मिलिटेंसी को काबू करने के हवाले से, बलोच अलहदगी पसंदों की तंजीमें और फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो तंजीमें हैं उनके मकासद या फिर यहाँ पे हुकूमत के वफाकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात और बलूचिस्तान में हुकूमत के वफाकी हुकूमत के साथ या वफाकी इदारों के साथ जो ताल्लुकात की नोयत है। ज़ाहिर है कि फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन ये जो 12 शहरों में 14 बड़े काबिल ज़िक्र हमले किए गए, ये सिर्फ़ 12 या 14 हमले नहीं थे। 12 या 14 हमले जो थे ये काबिल ज़िक्र या बड़े हमले थे जिसमें बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। ये टोटल 52 हमले थे। 52 हमले बलूचिस्तान में एक ही दिन में, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस सारी कोशिश के आगे कि जो हम बलूचिस्तान में देखते हैं। आज की वीडियो में बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करनी है और मुख्तसर मैं बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या वाक़यात हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में अगर हुआ तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में भी वाक़यात हुए हैं और ये सारा सिलसिला जो है मैंने आज बड़ा बेबस देखा एक वीडियो में, जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गए थे क्वेटा और वहाँ पे वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी शुहदा के लवाहिकीन से शायद बात कर रहे थे या फोर्सेस के जवानों से बात कर रहे थे, तो वो आबदीदा हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। बड़ा एक करीब समझा जाता है, बड़ा एक काबिल वज़ीर आला समझा जाता है मीर सरफराज अहमद भुगटी को। मैं ख़ुद उनसे मिल चुका हूँ, मैंने ख़ुद बिलमुशाफ़ा उनकी बातें सुनी हैं। बड़े एक पुरज़म किस्म के जवान वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के। लेकिन आज जो मैंने उनकी बेबसी देखी, ये शायद उन शुहदा का दर्द था, ये शायद बलूचिस्तान का दर्द था, पाकिस्तान का दर्द था जो उनकी आंखों से छलक पड़ा। तो ये जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, इनके आगे अगर रियासत की इस किस्म की बेबसी नज़र आएगी तो फिर ज़ाहिर है कि सवाल भी उठाया जाएगा और ये सवाल ज़रूर उठाया जाएगा कि BLA का इस हमले का मकसद क्या था। अब ज़ाहिर है कि ये एक हमला नहीं था, मैंने जैसे आपको बताया 52 हमले किए गए एक ही दिन में। ये किस कदर मरबूत हमले थे, ये किस कदर मुनज़्ज़म हमले थे और इसके लिए कितनी मनसूबाबंदी की गई होगी। मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि एक तो जो ISPR ने बयान जारी किया उसमें 2 कार्रवाइयों के हवाले से बताया गया। एक में 30 मिलिटेंट्स को मारा गया, दूसरे वाक़ये में 11 मिलिटेंट्स को मारा गया। एक दिन में 41 मिलिटेंट्स के मारे जाने के हवाले से ख़बर आई और फिर उसके अगले दिन हमने ये सूरत हाल देखी। तो क्या ये समझ लिया जाए कि BLA अचानक इंतकामी कार्रवाई करने की सलाहियत रखती है, या ये समझ लिया जाए कि ये एक अरसे से मनसूबाबंदी हो रही थी और इत्तेफाक से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए 2 मुख्तलिफ़ मकामात पे जिसमें 41 लोग मारे गए और फिर मनसूबाबंदी जो एक तवील अरसे से हो रही थी BLA की, तो अगले ही दिन हमने देखा कि पूरे बलूचिस्तान में जो है एक अजीब किस्म की सूरत हाल सामने आई। इंडियन मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में बड़ा इसको कवरेज मिली BLA का। शायद यहाँ हम कह सकते हैं कि मंसूबा कामयाब हो गया
اور دوسری طرف ان کے جو ملیٹنٹس مارے گئے 78 تعداد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بتائی گئی ہے پاکستانی ریاست کی طرف سے کہ 78 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، یعنی 2 دنوں میں 41 اور 78 تو تقریباً 119 ملیٹنٹس جو ہیں یہ 2 دنوں میں مارے گئے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور میں کچھ مبصرین کچھ تجزیہ کاروں کو سن رہا تھا کہ اگر یہ اتنے مارے گئے ہیں تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آئے کس تعداد میں ہوں گے۔ یہ کہیں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ جی 40 یا 50 کی تعداد میں آئے، کہیں پہ 15 اور 20 کی تعداد میں آئے، کہیں پہ کسی نے 2 یا 4 یا 3 موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے گئے اور کسی سرکاری جگہ کو نشانہ بنایا، پولیس اسٹیشنز کو نظر آتش کیا گیا، گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا، CTD کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا، جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر ہیں یا ان کی جو رہائش گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ نوشکی کے غالباً ڈپٹی کمشنر جو تھے ان کو اغوا کیا گیا تھا، ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ ان کو اہل خانہ سمیت جو ہے وہ رہا کیا جا چکا ہے۔ بہت سارے افسوسناک واقعات بھی اس میں ہم نے دیکھے۔ پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کو استعمال کیا گیا ان حملوں میں، اس سے پہلے بھی خواتین کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہیروف 2 جو ہے اس کی نوبت کیسے آئی، اور ہیروف 2 سے پہلے ہیروف 1 جو ہے یہ بھی اسی طرح کا حملہ تھا، اور بیک وقت کئی شہروں کو 10-12 شہروں کو نشانہ بنایا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ اور بڑے بڑے واقعات میں نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیکنگ کا واقعہ، خزدار میں بس پر حملہ، آرمی پبلک اسکول کی بس کے اوپر حملہ، جو ہے کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس یا ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ، اور پھر FC ہیڈ کوارٹر کوئٹہ کو نشانہ بنانا، بہت بڑے بڑے واقعات۔ اور پھر اس کی جو ذمہ داری ہے BLA کی طرف سے قبول کرنا، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ آج اگر ہم بشیر زیب کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں وہ باقاعدہ اپنی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ آج کی ویڈیو تھی؟ اگر یہ آج کی ویڈیو تھی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک منظم منصوبہ بندی تھی، کیونکہ اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک ہنگامی صورتحال کی ویڈیو نہیں تھی۔ جیسے کوئی حملہ کرنے جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا وہ جو بات کر رہا ہے اس کی وائس کوالٹی جو ہے وہ بھی بہترین ہے، اور اس میں ڈرون کیمرے کا بھی استعمال کیا گیا ہے، تو ہنگامی ویڈیو اس طرح تیاری کے ساتھ نہیں بنتی۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ بہت پہلے سے بنائی گئی ویڈیو ہے، اور جس طریقے سے بشیر زیب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر نہیں ہے یا افغانستان کے اندر ہے یا کہیں اور ہے، اور پھر بتانا یہ مقصود تھا اس ویڈیو کو ساتھ ہی آج ہی کے دن ریلیز کرنے کا کہ یہ بتایا جا سکے کہ بشیر زیب جو ہے یہ بلوچستان کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آج وہ موجود تھا بلوچستان کے اندر تو پھر وہ بچ کیسے نکلا؟ اب ظاہر ہے کہ کسی بھی تنظیم کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اگر کسی کارروائی میں یا کسی کارروائی کے بغیر، اس طرح کی صورتحال کے بغیر بھی اگر اس کو مارا جاتا ہے، پھر تنظیم کا جو مرال ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مرال کو بوسٹ کرنے کا ایک جو ہے وہ ایک کارروائی تھی، اور اس میں اگر یہ آج کی ویڈیو تھی، آج ہی کے دن کی ویڈیو تھی، پھر یہ بچ کیسے نکلا؟ بہت سارے یعنی 78 لوگ اگر مارے گئے، ملیٹنٹس اگر مارے گئے، تو پھر یہ کیسے زندہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا؟ اب اگر یہ زندہ موجود ہے، کہیں بھی موجود ہے، یا اس سے یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت پہلے کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے اس کو آپریٹ کر رہا تھا، اس ساری کارروائی کو وہ مانیٹر بھی کر رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کیوں ابھی تک موجود ہے؟ اور اس میں ایک چیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان اپنا رد عمل جو ہے یہ کس انداز میں دے سکتا ہے، ریاستی ادارے کس انداز میں اس کا رد عمل دیں گے۔ ایک تو رد عمل ہم نے سرفراز احمد بگٹی کی جس ویڈیو کا میں نے ذکر کیا اس صورت میں دیا۔ محسن نقوی نے اچھا کیا کہ وہ بلوچستان گئے، کم از کم انہوں نے اس SHO کے حوالے سے بھی پوچھا ہوگا کہ کہاں ہے وہ SHO کہ جس کی مار ہیں یہ سارے بلوچ جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں یا جو تنظیمیں ہیں۔ اب بلوچستان کے اندر اگر ریاست کے اندر ریاست کا تاثر ہے
تو پھر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اگر ناکامی کو تسلیم کیا جائے اور اگر کہا جائے کہ جناب ہمارا یہاں پہ فیلئر تھا، تو پھر جب آپ کھلے دل سے ایک کمزوری، ایک خامی کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ اصلاح کی جانب جاتے ہیں، آپ مزید اقدامات کی جانب جاتے ہیں۔ آج کے واقعات نے، یہ 31 جنوری 2024 کے واقعات نے یہ بتا دیا ہے کہ بلوچستان میں مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت خامیاں ہیں، بہت کمزوریاں ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر یا صوبائی حکومت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہاں پہ مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وفاقی اداروں سے متفق نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک پالیسی ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں، وفاق میں کوئی دوسری پالیسی ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو حکومت ہے اس کا کوئی نرم گوشہ ہے دہشت گردوں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کچھ تو کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں نہیں ہے۔ بلوچستان میں ہم بہت ایک مثالی تعلقات دیکھتے ہیں وفاقی اور بلوچستان حکومت کی۔ وہاں پہ پوری طرح یعنی جو ہے ایکشن لینے کی بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ تو یہ فرق جو ہے، اب ظاہر ہے کہ میں بار بار آپ کو یہ بھی بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو ایک پیج کے اوپر ہمیں وفاقی ادارے، ریاستی ادارے اور بلوچستان حکومت نظر آتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ چیز ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان تنظیموں کے لیے کہ جو بلوچستان میں سرگرم ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا مقصد بلوچستان کی تنظیموں کا الگ ہے، خیبر پختونخوا میں جو تنظیمیں سرگرم ہیں ان کا مقصد الگ ہے۔ وہاں پہ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، یہاں پہ کسی اور ایجنڈے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ ریاست نے جو بلوچ تنظیمیں ہیں ان کو فتنۃ الہندوستان کا نام دیا ہوا ہے۔ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور پھر پنجاب میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں، وہ ان تنظیموں کو فتنۃ الخوارج کا نام دیا ہوا ہے۔ جو بھی اس وقت صورتحال ہے، اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو فرق ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا، تو اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جس طریقے سے ہم بار بار یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، فیلئر جو ہے اس کو تسلیم کرنا اور پھر خامیوں پر قابو پانا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ اور یہ جو بڑے حملے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب ہم کوئٹہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بلوچستان کا دارالحکومت ہے، پھر نوشکی، دال بندین، پسنی، گوادر، خاران، مستونگ، قلات، تم، بولان، مسخیل اور ہرنائی، اس کے بعد پھر کیا اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال صورتحال جو ہے یہ کافی تشویشناک رہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو بتاؤں گا مختصراً۔ ایک افسوسناک واقعہ بنوں میں ہوا ہے۔ یہاں پہ ولیج کونسل چیئرمین کو جو ہے نامعلوم افراد نے قتل کیا ہے۔ عامر خان ولد عمران سیٹھ ان کا نام بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ سدیس خان ان کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک دوسری واردات بنوں میں ہی ہوئی ہے، جہاں پہ 33 سالہ نعیم اللہ ولد مولوی عبدالرؤف کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ ہے، 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں 2 مختلف واقعات میں۔ کوہاٹ اور کرک کا جو ایک درمیانی علاقہ ہے کڑپا، یہاں پر قیدیوں کی گاڑیوں پر فائرنگ ہوئی ہے، اور یہ وین جو ہے ہنگو سے کرک پیشی کے لیے ملزمان کو لے کے جا رہی تھی۔ فائرنگ سے 2 ملزمان جاں بحق ہو گئے۔ ایک پولیس اہلکار کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ جی وہ زخمی ہوا ہے، اور یہ تانا لاچی کی حدود ہیں کوہاٹ کی۔ اور اس کے بعد کرک میں جو قیدیوں کے ورثاء ہیں انہوں نے احتجاج کیا۔ ورثاء نے لاشوں کو سڑک پر رکھا اور سڑک بند کر دی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے۔ مسافروں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا رہا۔ مظاہرین نے الزام یہ لگایا کہ قیدیوں کو خود پولیس نے مارا ہے، اور ان مظاہرین کی قیادت مقامی تنظیم خٹک اتحاد کے صدر مدثر ایوب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ شفاف اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں اور جو ملوث عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایک جرگے کا اعلان کیا تھا اتوار کے روز، وہ کل ہوگا 1 فروری کو جمرود کے مقام پر ضلع خیبر میں۔ آفریدی قبائل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں بلاؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو تیراہ کی صورتحال ہے، کیا آپ کو جبری طور پر نکالا جا رہا ہے یا آپ اپنی رضامندی سے نکل رہے ہیں؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس جرگے میں کیا اعلان سامنے آتا ہے۔
اس سے پہلے آج 31 جنوری کو ایک بڑا سیاسی اتحاد کا باڑہ کے مقام پر ایک جرگہ ہوا۔ اچھی بات یہ تھی کہ بہت لمبے عرصے بعد پختونوں کی کسی ایکٹیویٹی کو قومی میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی۔ میں دیکھ رہا تھا مختلف بڑے ٹی وی چینلز جو ہیں گھنٹوں اس معاملے کو کوریج دیتے رہے، اس پہ بات ہوتی رہی۔ اس جرگے میں خیبر پختونخوا حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، 4 ارب روپے پہ سوال اٹھایا گیا، اور امن و امان کے قیام کی جو ذمہ داری ہے بار بار یہ کہا گیا کہ جی خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کو اپنی ذمہ داری پہچاننی چاہیے۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں جو خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں۔ بڑا واقعہ بلوچستان کا ہے، اور زیادہ کوریج جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں ایک بڑا اجتماع آج ہوا۔ سہیل آفریدی نے کارکنوں سے خطاب کیا ثوابی کے مقام پر، اور ان کو کہا کہ جی آپ کال کا انتظار کریں، کسی بھی وقت آپ کو کال دی جا سکتی ہے، اور خصوصاً 8 فروری کے لیے جو ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سرگرم ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔